अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर और वज़ीर आला KP के सरदार मेहताब अहमद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज 5 जुलाई 2023 है। 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया गया था और उसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ ज़ियाउल हक़ ने इक़्तिदार संभाल लिया था। 5 जुलाई 1977 के वो पाकिस्तान के मुआशरती, समाजी, सियासी हालात क्या थे, आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इनमें ममासलत कितनी है, इनमें फ़र्क कितना है, तरक्की कितनी है, तनज़्ज़ुली कितनी है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब जो स्वीडन में वाक़या पेश आया है उसको लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जुमे के रोज़ यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का ऐलान किया है और अब भी आज के दिन भी पाकिस्तान में, मुल्क भर में इस वाक़े पर एहतजाज किया जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों के दिल गिरफ्ता हैं इस वाक़े पे। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से आज जो होता रहा वो आपने देखा, पुलिस की जानिब से असम्बली सील कर दी गई। जो नए वज़ीर आला का इंतखाब है वो मुतनाज़ा हुआ। फिर 72 घंटे में अदालत ने हुक्म दिया कि नया शेड्यूल जारी किया जाए। ये सब क्यों हो रहा है, क्या उजलत है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। और अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन मसाइल का हल क्या है, बतौर सीनियर सियासतदान हम उनसे भी ये जानेंगे। इरशाद साहब, पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपने विटनेस किया कि 5 जुलाई 1977 को माहौल क्या था, हालात क्या थे, बतौर पाकिस्तानी हम कितना अचीव कर चुके हैं, हम कितना आगे निकले हैं, या अनफॉर्चुनेटली हम ये समझें कि हम वहाँ से आगे आए ही नहीं हैं। देखिए, 5 जुलाई 1977 से आज तक कुछ चीज़ें तो हम बहुत आगे चले गए, हम बहुत अचीवमेंट्स हैं हमारी। 5 जुलाई 1977 को 6 साल, कोई 5.5-6 साल पहले हम 2 लख्त हुए थे, पाकिस्तान 2 लख्त हुए थे। वो ज़ख्म ताज़ा था। आज एक न्यूक्लियर पावर हैं जो उसको वक्त तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज के मुआशी हालात जो हैं उनका अगर मुवाज़ना किया जाए तो उस वक्त हमारे हालात बहुत बेहतर थे। हम इतना ज़्यादा मकरूज़ नहीं थे। हमारा कोई सरबराह कशकोल लेकर नगर नगर, गली गली फिरता नहीं था। ये जो ममालिक जिनसे अब हम भीख मांगते हैं, उस वक्त हमसे मुशावरत किया करते थे, हमारे मशवरों पर चला करते थे। हम उनको ख़ारजा और सफारती महाज पर लीड किया करते थे। एक ये फ़र्क है। हमारे यहाँ जो जमहूरियत के हवाले से अगर देखा जाए तो सियासतदानों के रवैयों में, सियासतदानों के तर्ज़ अमल में, सियासतदानों के इक़दामात में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। उस वक्त भी इक़्तिदार की कशमकश थी, जमहूरियत को पसे पुश्त डाला जा रहा था और उसी लड़ाई का फ़ायदा जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ ने या फ़ौजी क़यादत ने उठाया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज़ किया। और वो पहला मार्शल लॉ था जिस पर मिठाइयाँ तकसीम हुई और लोगों ने सुख का सांस लिया। एक जमहूरी हुकूमत के ख़ात्मे पर लोगों ने मिठाइयाँ बाँटी। ये एक अफसोसनाक पहलू था, लेकिन वो उस लड़ाई का नतीजा था कि लोग तंग आ गए थे कि 4 शहरों में मार्शल लॉ लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और ये तय नहीं पा रहा कि नए इलेक्शन होंगे नहीं होंगे तो किस तरह से गलत थी या भुट्टो साहब गलत थे? ये फ़ैसला करना जो है इसलिए मुश्किल है कि दोनों फरीक ये समझते हैं कि हम सही थे, लेकिन ये बात तारीख़ साबित कर चुकी है कि अगर दोनों ज़िद्द हटदर्मी का मुज़ाहरा ना करते, भुट्टो साहब की और पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी, वो इक़्तिदार उसके पास था। वो इलेक्शन जो धांधली ज़दा इलेक्शन थे वो उसने कराए थे और इतनी वसी पैमाना पर जो एक तहरीक मुल्क के अंदर चल रही थी वो उसकी वजह से थी। अगर भुट्टो साहब चाहते, अब तो इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, अब एक झूठ बोला जाता है कि ये मुआहदा हो गया था और उसको सबोटाज कर दिया। कोई मुआहदा नहीं हुआ था। आखिरी रात यानी 4 जुलाई और 5 जुलाई की दरमियानी रात जो है, दोनों फरीक कह रहे थे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे थे। जो चीज़ें तय हुई हैं उस पर अमल दरामद के लिए, यानी कोई एक आज तक
4 کتابیں آ چکی ہیں اس حوالے سے. ایک کوثر نیازی صاحب کی کتاب ہے, ایک سردار عبدالقیوم خان کی کتاب ہے, ایک کتاب ہے پروفیسر غفور صاحب کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس مذاکراتی عمل کا حصہ تھے. اور ایک بھٹو صاحب کے اپنی FIM اسسینیٹڈ جو انہوں نے نوٹس تھے جیل کے اندر تھے. اس میں کسی میں بھی وہ مسودہ شامل نہیں ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی اتفاق رائے ہو گیا تھا, ایگریمنٹ ہو گیا تھا. اگر وہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ بھٹو صاحب واز رائٹ. کیسے؟ اگر مسودہ PNA جو ہے وہ کلیم کرتی تھی کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا. نہیں, یہ پیپلز پارٹی اور PNA دونوں کا یہ کلیم ہے کہ جی معاہدہ ہو گیا تھا اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو سیبوٹاج کیا. اچھا. لیکن دونوں نے معاہدہ نہیں دیا آج تک, کوئی آج تک سامنے نہیں لایا. اس کا مطلب یہ ہے. اور جو بھٹو صاحب نے آخری ہفتے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا مذاکرات کو درمیان میں چھوڑ کر, وہ ایک اتنے بڑا بلنڈر تھا. اگر وہ معاہدہ کر کے باہر چلے جاتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. 1 ہفتہ آپ نے دے دیا, سڑکوں پر لوگ مر رہے ہیں, مارشل لا 4 شہروں میں لگا ہوا ہے, کئی شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے, پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ-مچولی. وہ 1 ہفتے کے دورے پر ملک سے باہر وزیر اعظم چلے جاتے ہیں. تو دونوں کی ذمہ داری تھی. لیکن جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں, سیاسی قوتیں, جمہوری قوتیں, سیاستدان اپنے معاملات مذاکرات کی میز پر طے نہیں کرتے تو پھر گاڑی چھوٹ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے, اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ کسی ایک کو نہیں بھگتنا پڑتا, وہ دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر 10 سال 11 سال بلکہ جمہوریت سے قوم کو محروم رہنا پڑتا ہے. اور پھر جو فریق جس فریق کی زیادہ غلطی ہوتی ہے اس کو زیادہ سزا بھگتنی پڑتی ہے. اچھا ارشاد صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. اس وقت بھی جب ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں 3 ماہ میں الیکشن کروا دوں گا, لیکن الیکشن ہوتے ہوتے کوئی 8 سال لگ گئے. نہیں 10 سال لگے پورے کے. مطلب 85 میں پھر غیر جماعتی الیکشن پہ آ گئے. یہ میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو ایک سارا تناؤ رہا اس میں بھی ایک جماعت کی ضد رہی کروا دیں, اور دوسرے اینڈ پہ یہ رہا کہ ہم مدت مکمل ہونے کے بعد کروائیں گے. تو یہ ان حالات میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم کسی بہتر جگہ جا رہے ہیں؟ جو نکلے بعد میں جو اس وقت نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کل ذکر کیا تھا گیلپ سروے کا, کہ 82% 82% لوگ اس ملک کے یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں نہیں چل رہا. یہ نتیجہ ہے اس ضد, ہٹ درمی, محاذ آرائی, تصادم, کشمکش, لڑائی جھگڑے کا, کہ لوگ مایوس ہیں اپنے مستقبل سے, ملک کے مستقبل سے. وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا 82% لوگ اگر یہ کہیں کہ ہمارا ملک صحیح سمت میں نہیں چل رہا تو ان کی دلچسپی کیا ہوگی, وہ سوچتے کیا ہوں گے. اچھا ان کی جو کارکردگی ہے ہر آدمی کی, اس پر کتنے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں, لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ نتائج بعد میں تو جو نکلیں سو نکلیں. جو سامنے اس وقت آ رہا ہے, یہ جو ہم ڈالر 178 سے 185 سے 285 90 تک 300 سے آگے چلے گئے, تو اس بے یقینی کا نتیجہ تھا. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بے یقینی تو ہے, بے یقینی. علامہ نے کہا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار, سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یہ جو بے یقینی ہوتی ہے یہ غلامی سے بھی بدتر چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم بے یقینی کا شکار ہیں, اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے, یعنی سیاستدان جو عوام جن سے توقعات وابستہ کرتے ہیں, وہ اس بے یقینی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اچھا ارشاد صاحب, یہ تو سارے ہیں سیاسی معاملات, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہم لیڈ کر رہے تھے, اور ایون جب ہم تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالخصوص ایک مسلم امہ کی لیڈنگ ریاست کے طور پہ اور لیڈر کے طور پر لوگ پاکستان سامنے آ رہا تھا. بھٹو صاحب کو بہت کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے. لیکن اب حالات یہ ہیں, ستم ظریفی یہ ہے,
افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو سویڈن کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، اور بالخصوص چند ممالک ہیں جن میں ایک سویڈن بھی ہے، کچھ اور بھی ہیں، اس طرح کے واقعات ایک عرصے کے بعد رونما ہو جاتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان نے جمعے کو یوم تقدس القرآن منانے کا کال دی ہے، اس کا اعلان کیا ہے، پاکستانی نکلیں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ان واقعات کو روکنے کے لیے آپ کا، میرا، ہمیں دیکھنے والوں کا کردار کیا بنتا؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی توہین کا جو معاملہ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت 1.25 یا 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے نا جی۔ 1.5 ارب مسلمانوں کو یہ بار بار ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر دینی غیرت، دینی حمیت نہیں باقی ہے۔ یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، قرآن مجید سے، احادیث رسول سے، خانہ کعبہ اور مقدس مقامات سے ان کی وابستگی کا لیول کیا ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے شرمناک بات ہے کہ جی ایک شخص یا چند اشخاص یا 1-2 حکومتیں جو ہیں وہ اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور ہماری اتنی بھی آواز نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں عالمی سطح پر اداروں کے ذریعے۔ ماضی میں جب ہم نے آواز بلند کی تو اس کا نتیجہ بھی نکلا، اور وہ جو اسلاموفوبیا ڈے منایا جاتا ہے وہ اسی لیے منایا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی بعض لوگ نہیں آ رہے جن کو آ جانا چاہیے۔ یہ آزادی اظہار کا یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدس مقامات کی، مقدس کتابوں کی، مقدس شخصیات کی توہین کریں اور اس کو آزادی اظہار کا نام دیں۔ تو وزیر اعظم نے یہ بہتر اقدام کیا ہے۔ اس سے پہلے 1 دن پہلے تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا جمعہ کے دن یوم سیاہ منانے کا۔ تو پوری دنیا میں یہ ہونا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے، اور جو سلامتی کونسل سے طے کرانا چاہیے، جنرل اسمبلی کونسل سے، کہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہوں، اور حکومتی سرپرستی میں تو بالکل ہی نہ ہوں۔ یہ سویڈن میں تو حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ ارشاد صاحب، مہتاب عباسی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ عباسی صاحب، ہم آج بات کر رہے تھے کہ آج 5 جولائی 2023 ہے۔ 5 جولائی 1977 بھی آپ نے دیکھا، فرق کیا ہے پاکستان میں؟ جو بالخصوص سیاست ہے اس نے ترقی کی ہے یا تنزلی ہوئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اصل میں 1970 یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 1958 بھی آیا تھا اسی ملک پر، جہاں سے پاکستان کی ساری سیاسی اور سماجی نظام اور معاشی نظام کی ایک ایسی بڑی تبدیلی کا آغاز ہوا جس نے پاکستان کو نہ صرف اس نے اپنے محور سے ہٹا دیا، بلکہ ایک ایسے پاکستان کی طرح ہم چلے گئے کہ جو آج انتہائی مخدوش صورتحال میں جا چکا ہے۔ کیونکہ جو پاکستان بنا تھا وہ تو ایک جمہوری سیاسی نظام کے لیے اور ایک آزاد وطن کے طور پر بنا تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بتدریج جو ہے وہ اسی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں۔ سجاد صاحب، اس میں یہ جو 58 ہو یا 77 ہو یا بعد میں 99 ہے، یہ جب بھی واقعات ہوئے ہیں، اس میں سیاستدانوں کا کتنا قصور ہے؟ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے معاملات خود مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر طے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غیر جمہوری قوتوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ مداخلت کریں۔ دیکھیے، ایک تو اس بات میں بھی کچھ حقائق ضرور ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان بنتے ہوئے جو ہماری سیاسی قیادت تھی، جنہوں نے یہ فاؤنڈنگ فادر جن کو ہم کہیں گے، ان کو جب ایبدو کے ذریعے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی نسل تھی جو ایک بڑی باصول اور دیانتدار تھی۔ ان میں خامیاں ضرور ہوگی، کیونکہ بہرحال ان کو ایک نئے پاکستان میں بڑے چیلنجز کا سامنا بھی تھا، اور خاص طور پہ جو اس وقت کا پاکستان تھا جس کو آج ہم پاکستان کہہ رہے ہیں، یہ مغربی پاکستان کا ایک زمانے میں کہلاتا تھا۔ تو اس خطے میں
جو ہمارے روایتی سیاستدان تھے وہ بھی بڑے طاقتور تھے. جی. تو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو ہمارے اس ایک ایسے سیاسی کلچر سے بھی راستہ پڑا اس کو جس سے وہ واقف نہیں تھے. لیکن بہرحال 1947 سے لے کر 58 تک پاکستان نے کافی تجربے کیے، جن میں 1 یونٹ کا تجربہ بھی تھا، جن میں 1956 کے ایک تو ہمارے فیلئر ہوا کہ ہم نے بہت شروع میں پاکستان میں کانسٹیٹیوشن نہ بن سکا، آئین نہ بن سکا. اس کے بعد پھر وہ 56 کا آئین بنا تو اس کے اندر بڑا وقت لگ گیا. پھر 58 میں بالکل یکسر بالکل مختلف ہو گیا، تو ایک صدارتی نظام آ گیا، پارلیمانی جمہوری نظام سے صدارتی نظام میں چلے گئے. تو یہ ایسے واقعات ہوئے کہ جس نے پاکستان کو اپنے راستے سے بالکل ہٹا دیا. اس میں سیاستدانوں کا قصور ضرور کسی حد تک تو ان کے اوپر ڈالنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال ان کا چہرے تو حکمرانی کے اندر نظر آتے تھے. لیکن جو پس پردہ سازشی نظام ہے، ٹھیک ہے، دراصل اس کا مقابلہ کرنا سیاست. بالکل ٹھیک ہے باسی صاحب. اب یہ تو بات والے سے ہو گئی جو موجودہ حالات ہیں. ان حالات میں جو پاکستان کے عوام کی حالت ہے اور آپ کی جو جماعت ہے اس کے پاس اقتدار بھی ہے، یہ عوام کی حالت پتلی کیوں ہے؟ آپ کی جماعت کا، آپ کی حکومت کا عوام کے ساتھ رابطہ کتنا ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سردار مہتاب عباسی صاحب، یہ سیاست اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. ایون جمہوریت بھی نام جمہور کا ہے، لیکن یہ موجودہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام مطمئن ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ مطمئن نہیں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو بہت سابقوں سے بات کرنی پڑے گی کہ پچھلے عدم اعتماد جو گورنمنٹ کے خلاف ہوا تھا، اس کے بعد پی ڈی ایم جو حکومت بنائی، اس سے بڑی ایک ہمارا سیاسی طور پر ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس کے عدم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ فیصلہ کر کے تو گورنمنٹ ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کراتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک نیا مینڈیٹ ملتا اور جو اسمبلی کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک بہتر شکل میں سامنے آتا، اس کا ڈھانچہ سامنے آتا، اور پھر ان کو اپنی پالیسیز ڈٹرمن کرنے کے لیے آسانی ہوتی. لیکن جو پچھلا 1 سے 1.25 سال ہمارے سامنے آئے ہیں، اس سے زیادہ ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور قسم سے عوام کے لیے کوئی ایک ذرا بھی خیر کی بات نہیں لا سکی، بلکہ اس سارے عرصے میں انتہائی شدید جو ہے وہ عوام کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی. مہنگائی نے آسمان کو چھو لیا، ہماری جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہے وہ بھی بے حد زیادہ جو ہے وہ آگے گئی. 300 روپے تک بھی ڈالر نے ٹچ کیا، بلکہ اس سے اوپر بھی گیا. اسی طرح ہمارے ہاں جو سب سے بڑا جو میجر بڑی بنیادی طور پر جو ہماری تباہی آئی ہے وہ ہمارا پاور سٹرکچر ہے، انرجی سیکٹر ہے. وہ بری تباہی کا شکار ہوا کہ آج ہماری جو بجلی کی قیمت ہے اس نے ہماری انڈسٹری کو، ہماری ٹریڈ کو، ہماری بزنس کو اس نے پوری طرح متاثر کیا. اور حکومت بجائے اس کے اپنی اصلاح کرتی، انرجی سیکٹر کی اصلاح کرتی، اس نے قیمتیں بڑھانے پر زور دیا. سر ہماری گیس کی قیمتیں بڑھی، پیٹرولیم کی پروڈکٹس بڑھی. ان تمام چیزوں نے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جو اس کے اندر جو اضافہ ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر اب 23% تک تقریباً چلا گیا ہے، 22-23% تک. اس ساری چیز سے بزنس کو کام کرنا مشکل ہو گیا. تو جب آپ کی اکانومی بھی سنک کرتی جا رہی ہو، آپ کی ڈالر کرنسی ڈیویلیویشن بھی بہت بڑھتی جا رہی ہو، پھر ملک کے اندر آپ کی جو امپروومنٹس ہے، جو گورننس ہے، اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شکایات بدستور موجود ہے. اور یہ بڑی قسم کی حکومت جو ہے وہ اس میں بڑے تجربہ کار لوگ شامل تھے. لیکن مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ شاید بالکل ایسے لگے جیسے اس موجودہ حکومت نے اپنی طرف سے بالکل دھیان نہیں دیا، بڑی توجہ نہیں دی. سزا صاحب یہ فرمائیں، ناکامی سے عوام کی زندگی میں بے حد مشکلات پیدا ہوئی. آئندہ الیکشن میں جانے کے لیے جب جائیں گے تو مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ ان کے لیے بڑی چیلنجز ہوں، بڑا مشکل مرحلہ آئے گا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اپنے سامنے لوگوں کو سمجھ جانے میں. سزا صاحب میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ اس کارکردگی کے ساتھ مسلم لیگ اگر
انتخابی میدان میں اترتی ہے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، اور کیا اب حکومت انتخابات کرائے گی ان حالات کو دیکھتے ہوئے یا ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے یہ تو میرا موقف اس پہ بہت پہلے بھی یہی تھا کہ جو موجودہ ہم جس حکومتی اور ریاستی ڈھانچے میں جا چکے ہیں بتدریج جو ہماری خرابیاں اتنی جڑ پکڑ چکی ہیں، اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ ملک کی خیر کی اور اس کی اصلاح کا نتیجہ نہیں نکالے گا. یہ بات ایک بات ہے. اب دوسری طرف آئینی مجبوری بھی ہے کہ آپ کو الیکشن بھی کروانے ہیں جی. اور تیسری بات یہ کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید الیکشن میں جا کر تو ان کے جو حریف ہیں مد مقابل تھے ان کو جو ہے وہ کسی طرح زمین پہ گرا دیا گیا ہے، تو شاید ان کے لیے آسانی ہوگی. سردار صاحب یہ فرمائیں کہ گلگت بلتستان میں آج یہ ہوا کہ الیکشن ہونا تھا وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، وہاں جناب تالے لگا دیے گئے ارکان اسمبلی، حتیٰ کہ اسپیکر کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا. جو صحافی آ چکے تھے اندر داخل ہو چکے تھے اسمبلی ہال سے ان کو نکال دیا گیا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کے لیے مفید ہے، اور کیا اگلے الیکشن یا آئندہ سسٹم اس طرح سے چلے گا پولیس کے ذریعے؟ دیکھیے یہ تو دنیا میں افریقہ میں شاید یہ ایسا ہوتا ہوگا جی، لیکن پاکستان میں ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسے ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے کہ آپ ایک الیکشن پروسیس ہے جی جو آپ کی آئینی تقاضا کرتی ہے جی اور اس کا ایک بڑا سادہ اصول ہے کہ جس کی میجورٹی ہوگی حکومت اسی نے بنانی ہے. صحیح. لیکن اگر آپ گلگت بلتستان کی آپ نے مثال دی، جی یہ جو تالے لگا دینے سے کیا آپ الیکشن کو روک لیں گے یا لوگوں کی رائے بدل لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، مجھے بڑی بدقسمتی ہوگی مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے تباہی کی بات ہے. اس سے کوئی کسی کے لیے کلمہ خیر نہیں ہوگا اور اس کی ساری بدنامی جو ہے وہ نہ صرف موجودہ حکومت پر بھی آئے گی بلکہ اس کے پس پردہ جو قوتیں ساتھ کھڑی ہیں ان کے پر بھی آئے گی. اور لوگ بات جانتے ہیں، کرتے ہیں باتیں. اب اس ملک میں کوئی چھپی بات رہی نہیں ہے جی. اب سیاسی نظام ہے تو سیاسی نظام کے اندر آپ کو بہت فراخ دلی سے کام لینا پڑتا ہے. آپ کو مخالف بھی بیٹھ سکتا ہے آپ کی کرسی، آپ کی ہاتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے رسی ڈال کر اس کی پاؤں میں اور گردن پہ تو پھر اس کی خود بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ نظام چلتا نہیں ہے. یہ صاف بتانا چاہتا ہوں. صحیح. اگر پاکستان میں بھی ایسے الیکشن ہوئے تو میری بات لکھ لیں کہ یہ 8-10 مہینے سے آگے چلنے والی کوئی چیز نہیں، کیونکہ لوگ جبر کے ساتھ نفرت کی بنیاد پہ جو آج چیزیں بن رہی ہیں یہ آگے ملک کو چلنے دیں گی نہیں. یہ مجھے صحیح. اچھا عباسی صاحب، خطرناک باتیں ہوں. جی عباسی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کو ان کے لندن جا کر بیٹھنے سے بھی نقصان پہنچا ہے؟ اگر وہ پاکستان میں موجود رہتے اور یہاں بیٹھ کے وہ اگر رجسٹ ہی کرتے یا ریکنسائل ہی کرتے تو آج حالات مختلف ہوتے آپ کی جماعت کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کو ایک بے گناہ جو ہے ان کو اس وقت اقتدار سے ہٹایا گیا، نکالا گیا. وہ ایک سازش کا حصہ تھا. وہ سارے کردار کو جانتے ہیں، سارا ملک جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے ملک کے باہر جانے سے آج ہمیں ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس سے جماعت کو بہت بڑا نقصان ہوا، ہماری پارٹی کو بڑا نقصان ہوا. مسلم لیگ جو ہے اس کا نہ صرف اس کا قد کاش کم ہو گیا، وہ چاروں صوبوں کے اندر اس کی موجودگی تھی اور سارے عرصے میں وہ سکڑ کر پنجاب میں آ گئی ہے. اور ہمارے پاس سندھ جو ہے وہ اور ہمارا خیبر پختونخوا، یہ دونوں صوبے ایسے ہیں جہاں پہ ہماری جماعت تقریباً جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. اس کو ارادہ اس کو بالکل ایک سوچ سمجھی رائے کے مطابق ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کو اس طرح کیا گیا. بلوچستان میں پہلے ہی کمزور تھے تو میاں نواز شریف صاحب کے لندن جانے سے میں اب اس وقت ہم سمجھتے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو شاید کو آسانی ہوگی، لیکن صحیح بات یہ کہ ہماری جماعت کو اور پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اب وہ اگر واپس بھی آئیں گے تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ شاید کوئی بہت بڑی انقلابی بات ہو سکے یا کوئی ایسی بڑی تبدیلی آ سکے کہ جس کو ہم کہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے ہو، کیونکہ وہ ایسا حالات بدل گئے ہیں، کافی حالات تبدیل ہو گئے پہلے کے. اچھا سردار صاحب، اس وقت پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کے پی کے میں بھی مختلف لوگ سامنے آ رہے ہیں، اظہار برات کر رہے ہیں.
الگ ہو رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون میں لوگ شامل نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی میں، استحکام پاکستان پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اپنا الگ دھڑا بنا رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون وہاں متحرک نہیں ہے، اٹیکٹ نہیں کر رہی، یا لوگوں کا خود ہی رجوع نہیں ہے مسلم لیگ کی طرف؟ دیکھیے مسلم لیگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بالکل متحرک نہیں ہے اور وہ سکڑ گئی ہے. اس کا وجود جو ہے ایک بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ہمارے تمام اضلاع میں ابھی اس کا وجود جو ہے وہ اتنی اس خرابی کی طرف جا چکا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ آنے کے لیے تب تیار ہوتے کہ اس کا کوئی مستقبل نظر آتا. مستقبل نظر نہیں آئے گا تو آپ دیکھیں پاکستان میں تو سیاست جو لوگ وہ عملی سیاست کرتے ہیں، کسی اصول کی بنیاد پر تو عملی سیاست ہے نہیں. اس وقت تو جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ جتنے لوگ جہاں جس پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں وہ اپنی رائے سے نہیں شامل ہو رہے، بلکہ ان کو جس طرح کہا جا رہا ہے وہ ماسٹر وائس کے طور پر ان کو کہا جا رہا ہے جیسے کرتے ہیں. اچھا بھائی صاحب لاسٹ کویسچن. جی خیبر پختونخوا میں کوئی مسلم لیگ کا مستقبل ان کو نظر نہیں آتا. صحیح، شاید وہ اس طرف جانے کے لوگ کہتے ہیں. بھائی صاحب لاسٹ کویسچن بریف کمنٹ کر دیں، آپ انتخابی سیاست میں کیا رہیں گے، اور اگر رہیں گے تو کس پلیٹ فارم سے ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے ہی ہوں گے یا امیدوار کے طور پہ آئیں گے؟ دیکھیے ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. ابھی انتخابی سیاست میں تو ضرور میری یہ پورے ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری یہ پارلیمنٹس ہیں ان کے اندر جتنا ہم نے پچھلے چند سالوں میں اس کا تنزل دیکھا ہے، اس میں کمتر درجے کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں رکھتے بلکہ ان کی کوئی ایسی زندگی اصولوں کے بغیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کو بڑا مؤثر اور مضبوط لوگوں سے بڑا ہونا چاہیے. تو میں تو ضرور اس پہ ارادہ ضرور رکھتا ہوں، لیکن میں الیکشن ویسے میرے بائی میں مجھے نظر آ نہیں رہے کہ بہت جلدی الیکشن ہو، لیکن اگر ہو بھی گئے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ میں اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہوگا. لیکن میں خود کیا فیصلہ کروں گا یہ پھر وقت جب آئے گا، الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگا تو پھر اسی وقت فیصلہ کروں گا. پہلے سے تو ذرا مشکل ہے بات کرنا. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ سردار مہتاب عباسی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے جی بی اسمبلی کا کچھ احوال بیان کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے کہ ریمانڈ 14 سے 30 دن کا کر دیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صدر عارف علوی صاحب جب حج ادا کرنے گئے تو اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ قائم مقام صدر تھے، اور انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے مطابق جو نیب کی کسٹڈی ہے، جو ریمانڈ ہے، وہ 14 دن سے اس کی مدت 30 دن تک کر دی گئی ہے. عرفان قادر صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہیں اور ماہ ناز قانون دان بھی ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں. عرفان قادر صاحب، جب 90 دن کا ریمانڈ تھا، قانون اس لیے بدلا گیا کہ اس کو ڈریکونین لا کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ 14 دن سے 30 دن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 90 دن کا ریمانڈ جو تھا اس کو کبھی بھی ڈریکونین نہیں کہا گیا، بلکہ سپریم کورٹ نے اس 90 دن کے ریمانڈ کو آئینی قرار دیا تھا. یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا تھا اختیار ولی کے، انہوں نے 90 دن کو ٹھیک قرار دیا تھا. اس کے باوجود سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ 90 دن کا پیریڈ بہت زیادہ ہے، اس میں تفصیل کی جائے، کمی کی جائے. زیادہ اس میں کمی کر دی گئی، لیکن زیادہ کمی کر دی گئی. تو اس میں ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے 30 دن کیے گئے. حالانکہ اگر کوئی درمیانہ رستہ ہوتا تو کم از کم 45 دن ہوتے، وہ نہیں کیے تو بلکہ 30 دن رکھا. تو اس لیے یہ جو آپ کالا قانون والی بات کر رہے ہیں، ایسی بات سپریم کورٹ نے اگر 90 دن کے بارے میں نہیں کی تو 30 دن کیسے کالا قانون ہوگا؟ نہیں سر، 90 دن کے بارے میں خود سیاستدان یہ کہتے تھے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے لوگ، کہ یہ کالا قانون ہے، 90 دن رکھا جاتا ہے. اور اب بھی جو 30 دن کیے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ کہا کہ عدالت اس میں 90 دن تک اضافہ کر سکتی ہے. تو اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے.
جی ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ اس کو 30 ہی کیا گیا نا جی 90 سے، تو اب وہ ہٹ گیا ہے نا، کیونکہ 90 روپے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت لمبا پیریڈ ہے، تو اس کو کم کر دیا گیا نا. جی صحیح. اب یہ 15 کیا گیا تھا، زیادہ کم تھا، تو اب ذرا تھوڑا سا اس کو بیلنس کیا گیا، تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا تھا کہ چیئرمین کے پاس یہ گرفتاری کا جو اختیار ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے، ایک آدمی پر جرم ثابت ہو جائے، پھر گرفتار کر لیں. اب پھر چیئرمین کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈیورنگ انویسٹیگیشن تعاون نہیں کر رہا تو اس کو گرفتار کر لیں. تو یہ چیز پچھلے قانون میں بھی تھی، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کسی خاص شخصیت کو نشانہ بنانا مقصود ہے؟ نہیں، یہ جو اب گرفتار کرنے کا جو اختیار ہے، یہ تو تمام ان لوگوں سے اپلائی کرے گا جن کی انکوائری تب چل رہی ہیں. فضل واحد کو تو نہیں اپلائی کرے گا، سب کو اپلائی کرے گا. جی اچھا، عرفان قادر صاحب، جی بی اسمبلی میں جو آج ہوا وہ آپ نے دیکھا. ویسے آج 5 جولائی بھی ہے، ایک تاریخی حوالہ ہے 5 جولائی کا پاکستان کی سیاست میں، اور بالخصوص آئین اور قانون کے حوالے سے بھی. بھٹو صاحب کو جو پھانسی تھی اس کو عدالتی قتل کہا گیا. نواز شریف صاحب کی جو عدالت سے نااہلی تھی اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. حال ہی میں سردار تنویر الیاس صاحب کو عدالت نے نااہل کر دیا. اور اب گزشتہ روز جو خالد خورشید صاحب ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، وزیر اعلیٰ جی بی، سابق وزیر اعلیٰ جی بی، ان کو عدالتی فیصلے کی نظر ہو گئی ان کی وزارت اعلیٰ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سارے فیصلے ہیں ان میں کامنالٹی تو عدالتی فیصلہ ہے، لیکن ان کے جو گراؤنڈز ہیں وہ واقعی کسی کے کوئی واقعتاً آپ کو لگتا تھا کہ وہ فیصلے جسٹیفائڈ ہیں سارے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کو نااہل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، کشمیر کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ امریکہ کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. جب امریکہ میں اوباما کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کر دیا گیا ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے آگے ایک 2 وارنٹوں کے ذریعے کہ اوباما جو ہے لہٰذا ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ امریکہ کے صدر رہیں، تو امریکہ کی عدالت تھی تو یہ کہنا پڑا کہ امریکہ کے آئین میں طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ صدر کو سوائے امپیچمنٹ کے آپ نہیں نکال سکتے. تو وہی منطق کے تحت پاکستان میں بھی اور کشمیر میں بھی صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل کون کرے گا. اب قانون میں جو نااہل کرنے کا اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے. وہ نہ تو سپریم کورٹ نااہل کر سکتی ہے، نہ ہائی کورٹ نااہل کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نااہلیاں ہو رہی ہیں عدالتوں کے ذریعے، یہ آئین کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے. اچھا، یہ خالد خورشید کی نااہلی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو نااہل کر سکیں کسی بھی گراؤنڈ پر؟ بالکل، میں سمجھتا کیا ہوں، آپ آئین دیکھ لیں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے یا کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے اس کی نااہلی کا طریقہ آئین میں درج ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے اسمبلی کا وہ معاملہ بھیجے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن کو دیکھیں گے وہ نااہل ہے کہ نہیں. یہ ہائی کورٹوں کا یا سپریم کورٹوں کا کام نہیں ہے. نہیں عرفان صاحب، خالد خورشید کی نااہلی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے؟ یہ مجھے ابھی آپ کی مصاحبت سے پتہ چلا ہے. تو اگر اس میں بھی اسی طرح کا مسلک ہے تو آبویسلی یہ بھی پھر میں کیسے کہوں گا کہ یہ درست ہے. میں نے ویسے اس فیصلے کو بھی دیکھا نہیں ہے، تو دیکھ کے تو پھر مزید بات کروں گا. اچھا، اس میں تو یہ بھی ہوا کہ ان کو کل نااہل قرار دیا گیا. آج وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا، وہاں کی جو ایپلیٹ کورٹ ہے اس نے اسٹے دے دیا کہ جی وزیر اعظم کا انتخاب بھی، وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی آج نہیں ہو سکتا. کسی ممبر نے درخواست دی تھی اور وہ بھی 72 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں، اور آئین یہ کہتا ہے کہ عدالتوں کو اس طرح کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، سیاسی معاملات اور جو جمہوری معاملات ہیں، آئینی معاملات. آئین ہرگز یہ نہیں کہتا کہ عدالتوں کو مداخلت کرنی چاہیے. آئین یہ کہتا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اور آپ نے جو بہت سے حوالے دیے جن فیصلوں کے، عدالتی فیصلوں کے ماضی میں، اس کو اگر سامنے رکھیں تو جو کچھ عدالتوں نے کیا آئین وہ نہیں کہتا. صحیح. جی اچھا، اس کے جو فیصلہ آیا عرفان قادر صاحب، یہ خالد خورشید صاحب کا، اس میں حوالہ دیا گیا آئین پاکستان کی جو
شک ہے 62 اور 63 کے ریفرنس سے ان کو نااہل کیا گیا جعلی ڈگری کیس میں. پھر جو تنویر الیاس صاحب کا معاملہ تھا نااہلی کا، وہ غالباً عدالتوں کے خلاف جو توہین عدالت کا تھا. آئین پاکستان کیا کشمیر اور جی بی میں اس کی جو شک ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے، یا ان کے اپنے آئین میں ان کے ریفرنس کے طور پہ یہ موجود ہیں یہی شکیں؟ دیکھیں بہت سارے یہ عدالتی فیصلے جو ہے نا وہ تقلید میں فالو کیے جا رہے ہیں جبکہ ان کے آئین علیحدہ ہیں. جی تو اس لیے جو پاکستان کا آئین ہے وہ obviously کشمیر کا آئین اس سے مختلف ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. 5 جولائی ہے آج عرفان قادر صاحب، ظاہر آئین کی بات ہو رہی ہے، فرق کیا فیل کرتے ہیں 5 جولائی 1977 اور 5 جولائی 2023 میں؟ جی ہم کتنا آگے بڑھے ہیں؟ ہم 5 جولائی 77 سے 23 تک کتنا آگے بڑھے ہیں آئینی حوالے سے، جمہوری حوالے سے، قانونی حوالے سے؟ ہاں یہ بڑا آپ کا یہ انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھے ہیں. جی تو اتنا آگے ضرور بڑھے ہیں کہ جو حکومت 2008 سے بنی تھی جی اس کی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، ٹھیک، 2013 تک ہو رہی. جی اور جو 2013 میں بنی تھی اس کی اسمبلی نے بھی اپنی مدت کی اور وہ 2018 تک رہی. ٹھیک، جو کہ دونوں حکومتوں میں وزیر اعظم اپنی مدت بھی پورے کر سکے. جی لیکن جو تیسری حکومت بنی تھی جی یہ پی ٹی آئی کی 2018 میں، جی تو وہ نہ صرف کہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی وزارت عظمیٰ کی، جی بلکہ وہ اپنی مدت اسمبلی سے بھی 5 سال پوری نہ کر سکی تو وہ سیدھے لے کے چلی گئی. جی اور نو کانفیڈنس جب آیا تو اس نے وہ فالو نہیں کیا آئینی رستہ، جی اور آئینی رستے سے انحراف کرتے ہوئے جی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں، جی اور انہوں نے ووٹ نو کانفیڈنس پہ روک کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. جی تو اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایسی حکومت جس کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا تھا جی کہ اس کو کسی خاص پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے وہ معارضے وجود میں آئی تھی، جی تو وہ جب ایک آرٹیفیشل حکومت جب امپوز کی گئی اور وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکی، جی تو اس سے یہ سبق ملا کہ خدارہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے یا عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. صحیح. جی ٹھیک، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قانونی رائے دے رہے تھے. میرے لیے تو ارشاد صاحب اچنبے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جی بی ہٹ گئے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. اینی ہاؤ ارشاد صاحب، اب بات ہم نے کی ہے اوور آل، اب آپ کو لگتا کیا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بھی پی ٹی آئی کے سامنے آ گیا ہے جی بی میں، تو وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہی بنے گا پھر سے جی بی میں، یا کوئی پی ڈی ایم ٹائپ ہی وزیر اعلیٰ ہوگا؟ اگر پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بننا ہوتا تو یہ کھکھیڑ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، ان کی ڈگری تو پھر جعلی ہے نا، وہ تو ایچ ای سی نے بھی وہ کہا ہے. فیصلے کو اگر دیکھیں ان پرنسپل بات کریں تو ہو جاتے ہیں، ڈگری تو جعلی نکل آتی ہے نا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو. وہ تو اسلم ثانی صاحب پی ٹی آئی کو اسکروٹنی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ انقلاب کی، ایمانداری کی، دیانت کی، صداقت کی بات کہ کرتے سیاسی ہیں. جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاں وہ تھنک ٹینک بنائیں، ریسرچ سیل بنائیں، ان کا ایک سسٹم میکنزم ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو آپ وزارت اعلیٰ جیسی اہم پوسٹ دے رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے کاغذات تو مکمل ہیں، وہ کوئی اس طرح کی جعل سازی تو نہیں کر رہی ہے. تو میں کل کہہ چکا ہوں یہ تو بالکل سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن خالد خورشید صاحب کو اگر یہ سمجھا جائے کہ جعلی ڈگری کی وجہ سے ہوئے ہیں تو یہ بڑی سادگی ہوگی. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں ارشاد صاحب، عدالت کا فیصلہ ہے. ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے، میں بھی یہی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوں، بالکل یہ جعلی ڈگری ہوگی. اگر یہ جعلی ڈگری نہ نکلتی تو کچھ اور نکلتا. وہ سمجھنے کی ایک ریزن ہے نا، دیکھیں جعلی ڈگری ایک ریفرنس تو ہے ہماری سیاست میں، ہاں بالکل، اور لوگوں کی جعلی ڈگریاں رہی ہیں. ہاں، اور اس کے بعد وہ منتخب ہوتے رہے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے. ایون جب مشرف صاحب نے ارشاد صاحب یہ ڈگری والی شرط لگائی تھی
تو بہت سے جو پارٹی سربراہان تھے جو ملک سے باہر تھے، انہوں نے اپنے جو الیکٹیبلز کینڈیڈیٹ تھے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ فلاں جگہ سے جا کے ڈگری لے لیں، میں آپ کو شور کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس وقت بھی کئی جعلی ڈگریوں والے جن کے کیس چل رہے ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا ذہین لوگ ہیں ہم کہ ہم یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، جی ہم قانون ہی بدل دیتے ہیں، آئین ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ ہمارے آئین میں جتنی ترامیم ہوئی ہیں ایک آدھ کے سوا، باقی نظریہ ضرورت کے تحت ہوئی ہیں۔ جب ضرورت پڑی آئین ترمیم کر دیا، جی نیب قانون تبدیل کر دیا۔ یعنی نیب قانون میں پچھلے 3 مہینے میں کیا نئی ضرورت پڑ گئی کہ 3-4 مہینے ہوئے ہیں نا، 3-4 مہینوں میں دوبارہ بدل دیا ہم نے۔ اچھا ارشاد صاحب، اب اس وقت ہماری ضرورت کچھ تھی، اب ہماری ضرورت کچھ اور ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں؟ الیکشن میرا خیال ہے اب بھی اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ نہیں، اگر ان حالات میں بھی حکمران اتحاد الیکشن نہیں جیت سکتا، اس قدر فیوریبل حالات میں بھی، گلیاں تو سنجیاں ہو گئی ہیں، اب مرزا یار نہ پھرنے کو آمادہ ہو تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ اچھا ارشاد صاحب، اب سوال یہ ہے نا کہ الیکشن کا ہم پہلے بھی جب ایک عدالتی فیصلہ بھی آیا کہ پنجاب میں الیکشن ہو جائیں فلاں تاریخ کو، تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں الیکشن کی وہ باس نہیں آ رہی ہے، وہ خوشبو یا وہ ماحول نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ کو بطور سینئر جرنلسٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہے کہ جس سے لگتا ہے کچھ باس ایسی آ رہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن اب ہوں گے، الیکشن کرانے پڑیں گے، اور اگر ہم نے آئی ایم ایف سے ایک بار پھر رجوع کرنا ہے، آئی ایم ایف سے نیا پروگرام لینا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو جیسے تیسے الیکشن کرانے پڑیں گے، اور الیکشن سے پہلے جو کچھ بھی ہو، لیکن الیکشن ڈے پر کچھ شفافیت کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے، یہ ہماری اب قومی ضرورت ہے، سیاسی ضرورت ہے اور معاشی ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ پاکستان کا دل لاہور جی پھر ڈوب گیا، یہ کب سے ڈوب رہا ہے ویسے؟ اس میں دیکھیں، جب زیادہ بارش آتا ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے، تو پانی آ جائے گا تو شہر ڈوب جائے گا۔ نہیں دیکھیں، اصل میں دیکھیں، یہ کسی شہر میں پانی کا اکٹھا ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ اس پہ جو ہم شور مچاتے ہیں نا، یہ کوئی ایشو، زیادہ بارش ہونا بھی ایشو نہیں ہے ارشاد صاحب۔ زیادہ بارش، دیکھیں موسمی جو تغیر ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کے نتیجے میں دیکھیں دسمبر میں، جنوری میں بارشیں ہونی چاہیے، فروری میں بارشیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئیں، اور مئی میں بارشیں شروع ہو گئیں، جون میں بارشیں، اب یہ تو روٹین ہے، یہ تو برسات کے دن ہے، اب تو خیر وہ ہو گیا نا، سیزن شروع ہو گیا، لیکن جو پچھلے 2 ماہ بارشیں ہوئی ہیں ان کا کوئی توقع نہیں بنتی تھی، لیکن ہو گئی ہیں۔ تو اب بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، اب بارش کا پانی کا جلد نہ نکلنا، نکاس کا انتظام نہ ہونا، یہ ہے ہمارے لیے جی مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔